बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं टेंसेस, और टेंसेस में से पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम ग्रामर सीखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स एक्टिव रहें। तो आपसे गुजारिश है कि जब आप कमेंट करें तो अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस से भी वाकिफ़ रहूं और आपकी प्रोग्रेस का भी मुझे पता चलता रहे। हम पूरी डिटेल के साथ ग्रामर सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और जो कुछ भी हम सीखेंगे उसके हवाले से टेस्ट की वीडियोस अलग बनेंगी, और आपने वो टेस्ट सॉल्व करने होंगे, और फिर आपने मुझे अपनी कंडीशन बतानी होगी कि आपको क्या समझ आ रहा है और क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। लेकिन उम्मीद है कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपके लिए ग्रामर एक बहुत ही आसान चीज़ बन जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। असल में हम ग्रामर तो सीख लेते हैं, बुक्स में भी हमें मिल जाती है, वीडियोस भी हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कन्फ्यूजन बन जाती हैं। फेसबुक पर इस हवाले से मैंने एक पेज बनाया है ताकि आप वहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकें। इंग्लिश ग्रामर विद सैफ़ी के नाम से वो पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए प्लीज़। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को और इस चैनल को अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इन क्लासेस में आप ग्रामर सीख रहे हैं, इसलिए कुछ ज़रूरी बातें आपने जहन में रखनी है। कॉपी पेन लाजमन अपने पास रखें। जहाँ से समझ ना आए वहाँ से आपने वीडियो को दोबारा देखना है, और जो काम आपको दिया जाए वो आपने लाजमी तौर पर करना है। सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि इंग्लिश में जुमला बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि ये तरीका आपको सारे टेंसेस में, सारी ग्रामर में काम आएगा। तो जब भी हम इंग्लिश में जुमला बनाते हैं तो तरतीब कुछ यूँ होती है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद आता है वर्ब, और एंड पर आता है ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज़ जिस पर काम हो रहा होता है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। किसी भी जुमले में जो काम करने वाला होता है उसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। जैसे मैं पानी पीता हूँ, इसमें पानी पीने वाला कौन है? मैं। काम करने वाला कौन है? मैं। तो सब्जेक्ट हुआ मैं की इंग्लिश हम सबसे शुरू में लिखेंगे, आई। इसके बाद देखें मैं पानी पीता हूँ, इसमें पीना काम है, काम पीना है, और यही है वर्ब। तो ड्रिंक हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे, और जिस चीज़ पर काम हो रहा है यानी कि पानी, वो हम एंड पे लिखेंगे वाटर। आई ड्रिंक वाटर। हम टीवी देखते हैं। अब इस जुमले में आप देखें कि काम करने वाला कौन है? हम टीवी देखते हैं। हम काम करने वाला है, हम सब्जेक्ट है। जुमले के शुरू में आ जाएगा हम, यानी कि वी। इसके बाद आएगा काम, काम है देखना, देखने की इंग्लिश है वॉच, वी वॉच। और ऑब्जेक्ट है टीवी, जिस पर काम हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट, वी वॉच टीवी। ठीक है, ये जुमले की जो तरतीब है इसको याद कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपको हर तरह का जुमला बनाने में ये तरतीब आपको काम आएगी। आज हम शुरू कर रहे हैं टेंसेस, और टेंसेस में से पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में कहा जाता है फ़ेल हाल। ये ज़माना इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा के कामों के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो काम जो हाल में हो रहे होते हैं, जो मौजूदा ज़माने में हो रहे होते हैं, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, या आदत के लिए, यानी ऐसा काम जो आपकी आदत हो, जो रूटीन हो, आप रोज़ करते हैं, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप इसकी मिसालें देखेंगे तो आपको ठीक तरीके से समझ आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उर्दू में कैसे होता है, इंग्लिश में कैसे होता है। उर्दू में कुछ जुमले देखिए। मैं सुबह उठता हूँ, उठता हूँ के एंड पर आता है ता हूँ। वो चाय पीती है, पीती है के एंड पर आता है ती है। अहमद वर्जिश करता है के एंड पर आता है ता है। अगर आपके सामने उर्दू में इस तरह के जुमले आ जाते हैं जिनके एंड पर आता है ता हूँ, ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ती हैं वगैरह, तो आप समझ जाइए कि ये उर्दू में फ़ेल हाल का जुमला है। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اردو میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی یا فی الحال کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اینڈ پر تا ہوں، تا ہے، تی ہے وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے ابھی تک پڑھا ہے اس کی آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں، کیونکہ جب ہم گرامر پڑھتے ہیں تو پھر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں اٹینٹیو رہیں اور ہم بات کو سمجھیں اور اپنی سمجھ کا ثبوت بھی دیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اردو میں 2 مثالیں آپ نے کمنٹ باکس میں لکھنی ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی، جسے اردو میں کہتے ہیں فی الحال۔ ابھی تک آپ یہ سمجھ چکے ہیں فی الحال یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا کیا ہے، وہ کام جو زمانہ حال میں کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اردو میں آپ نے پہچان دیکھ لی ہے کہ ایسے جملے جن کے آخر میں تا ہوں، تے ہی وغیرہ آتے ہیں ان کو فی الحال کہتے ہیں، انگلش میں انہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اب ہم نے مین چیز پڑھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بنانا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سادہ جملہ ہوتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا، جو سوالیہ بھی نہیں ہوگا، جو نیگیٹو بھی نہیں ہوگا، جو سادہ جملہ ہوگا اسے کہتے ہیں افرمیٹیو، ٹھیک ہے۔ افرمیٹیو جو سنٹینس ہو اسے کہتے ہیں سادہ جو جملہ ہوتا ہے، مثبت جملہ ہوتا ہے، جس میں نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی، جس میں سوال نہیں ہوتا، جو ایک سادہ جملہ ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے، جو کام کرنے والا ہے، اگر وہ آئی ہے، وہی ہے، یو ہے، دے ہے یا پلورل ہے، یعنی زیادہ لوگ ہیں، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ورب کی فرسٹ فارم لگا دینی ہے، بس، ٹھیک ہے۔ اور اگر سبجیکٹ ہے ہی، شی، اٹ، نام یا کوئی واحد، تو پھر آپ نے فرسٹ فارم جو ہوگی ورب کی اس کے آگے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے۔ ابھی آپ جب پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ جو سبجیکٹ ہے، جو کام کرنے والا ہے، اگر وہ آئی ہے، وہی ہے، یو ہے، دے ہے یا زیادہ لوگ ہیں، پلورل ہے، تو پھر آپ نے سمپل ورب کی فرسٹ فارم لگا دینی ہے اور کوئی آپ نے زیادہ اس میں چینجنگز نہیں کرنی۔ لیکن اگر آپ کا سبجیکٹ ہی، شی، اٹ ہے یا نام ہے کوئی، یا کوئی سنگولر ورڈ ہے، کوئی ایک بندہ ہے، کوئی ایک جانور ہے، کوئی ایک چیز ہے، تو پھر آپ نے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لگانا ہے آبجیکٹ۔ اب ہم نے کرنی ہے پریکٹس، کیونکہ پریکٹس کے بغیر کوئی چیز سمجھ نہیں آ سکتی۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جسے اردو میں فی الحال کہتے ہیں، اس کا سادہ جملہ، مثبت جملہ جسے انگلش میں کہتے ہیں افرمیٹیو سنٹینس۔ افرمیٹیو سنٹینس وہ سنٹینس ہوتا ہے جس میں نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی، جو نہیں والا نہیں ہوتا، سوالیہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک سادہ جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں افرمیٹیو سنٹینس اور اردو میں اسے کہتے ہیں مثبت جملہ۔ پہلے ہم نے وہ بنانا سیکھنا ہے اور ہم نے پہلے سبجیکٹ وہ والے لینے ہیں جن کے ساتھ ہم نے صرف ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے۔ وہ کون سے سبجیکٹس ہیں؟ آئے، وہی، یو، دے، پلورل، زیادہ لوگ، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے سمپل ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کچھ ایگزامپلز دیکھیے۔ یہ وہ جملے ہیں جو شروع ہوتے ہیں آئے، وہی، یو، دے، پلورل یا زیادہ لوگ، ان سے سٹارٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں صرف ہم نے ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے اور ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ میں ایک کتاب پڑھتا ہوں، آئی ریڈ آ بک۔ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لگایا جو کہ ہے آئے، اس کے بعد ہم نے ورب کی فرسٹ فارم لگائی ہے، پڑھنے کی انگلش ہے ریڈ، اس میں ہم نے دیکھیں کوئی ایس کا اضافہ نہیں کیا، کوئی تبدیلی نہیں کی، بس ورب کی فرسٹ فارم لگا دی ہے اور اینڈ پر ہے آبجیکٹ آ بک، آئی ریڈ اے بک، ٹھیک ہے۔ ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں، وی ریڈ اے بک۔ تم ایک کتاب پڑھتے ہو، یو ریڈ اے بک۔ وہ ایک کتاب پڑھتے ہیں، دے ریڈ اے بک۔ بچے ایک کتاب پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہم نے پلورل لگایا ہے، زیادہ لوگ لگائے ہیں، دا چلڈرن ریڈ اے بک، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے خود سے سنٹینسز بنا کر پریکٹس کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور جملہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے میں ایک خط لکھتا ہوں، آئی رائٹ اے لیٹر۔ ہم ایک خط لکھتے ہیں، وی رائٹ اے لیٹر۔ تم ایک خط لکھتے ہو، یو رائٹ اے لیٹر۔ وہ ایک خط لکھتے ہیں، دے رائٹ اے لیٹر۔ بچے ایک خط لکھتے ہیں، دا چلڈرن رائٹ اے لیٹر۔
سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لگایا ہے، اس کے بعد ہم نے ورب کی فرسٹ فارم لگائی ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا کوئی اضافہ نہیں کیا، سمپل ورب کی فرسٹ فارم لگا دی ہے اور اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کچھ اور سینٹینسز دیکھتے ہیں. سبجیکٹ یہی ہے، آئی، وی، یو، دے، پلورل یعنی زیادہ لوگ. سب سے پہلے جملے میں ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے، پھر ہم نے ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے، پھر ہم نے آبجیکٹ لگانا ہے. میں ایک کتاب پڑھتا ہوں، آئی ریڈ اے بک. ٹھیک ہے، ریڈ ورب کی فرسٹ فارم ہے. ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، وی واچ ٹی وی. تم ایک گانا گاتے ہو، یو سنگ اے سانگ. وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، دے پلے کرکٹ. بچے کھانا پکاتے ہیں، دا چلڈرن کوک فوڈ. ورب کی فارمز کو دیکھ لیجئے، ریڈ، واچ، سنگ، پلے، کوک. یہ ورب کی فرسٹ فارمز ہیں. اب آپ نے اتنی پریکٹس کر لی ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو گیا ہوگا کہ آئی، وی، یو، دے، پلورل یعنی زیادہ لوگ. اگر ان میں سے کوئی سبجیکٹ ہو تو ہم نے ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے اور اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لگا دینا ہے. یہاں تک پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بنانا بہت آسان تھا. اب ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سبجیکٹ ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو، کسی کا نام ہو یا کوئی سنگولر ہو، واحد ہو، تو پھر ہم نے ورب کی فرسٹ فارم کے آگے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. ابھی جب آپ پریکٹس کریں گے، سینٹینسز بنائیں گے، تو آپ کو یہ بھی یاد ہو جائے گا کہ سبجیکٹ کون سے ہیں جن کے آگے ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ. یاد رکھیں، ہی، شی، اٹ، کوئی نام ہو، سنگولر کوئی واحد چیز ہو، تو پھر ہم نے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ سبجیکٹس جن کے ساتھ ہم نے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے، ان سبجیکٹس کے ساتھ ہم سینٹینسز کی پریکٹس کرتے ہیں. ہی، شی، اٹ، نیم، سنگولر یا واحد. وہ اچھا کام کرتا ہے، ہی ورکس ویل. ورک کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کیا. وہ اچھا کام کرتی ہے، شی ورکس ویل. یہ اچھا کام کرتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جانور ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے. اٹ ورکس ویل. علی اچھا کام کرتا ہے، یہاں پر ہم نے نام لگایا ہے، علی ورکس ویل. فون اچھا کام کرتا ہے، یہ ایک سنگولر چیز ہے جو ہم نے استعمال کی ہے، دا فون ورکس ویل. اب سبجیکٹس وہی ہیں اور ہم ورب چینج کر دیں گے. سبجیکٹ وہی ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کی پریکٹس ہو کہ کون سے سبجیکٹس ہیں جن کے ورب کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. وہ کرکٹ کھیلتا ہے، ہی پلیز کرکٹ. پلے کے سامنے ہم نے ایس کا اضافہ کیا. وہ برتن دھوتی ہے، شی واشز ڈشز. واش کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ کیا. اب یہاں پر ایک پرابلم اور ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس ورب کے سامنے ایس کا اضافہ کرنا ہے اور کون سے ورب ہوں گے جن کے سامنے ہم نے ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. تو یہ بات ہم تھوڑا سا آگے چل کے اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں. یہ تیز دوڑتا ہے، اٹ رنز فاسٹ. رن کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کیا. علی ایک خط لکھتا ہے، علی رائٹس اے لیٹر. لڑکا ایک سیب کھاتا ہے، دا بوائے ایٹس این ایپل. اب کچھ اسٹوڈنٹس کی اس کنفیوژن کا حل کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ورب کے سامنے ہم نے ایس لگانا ہے یا ای ایس لگانا ہے. ورب کے سامنے ہم نے ایس لگانا ہے، اس کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن کون سے وربز ایسے ہیں جن کے آگے ہم نے ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. تو یہ آپ کچھ رولز دیکھ لیجئے. اگر کسی ورب کے اینڈ پر ایکس آ رہا ہو یا سی ایچ آ رہا ہو یا ایس ایچ آ رہا ہو، ایس ہو، او ہو یا زیڈ، یہ 6 لیٹرز ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی ورب کے اینڈ پر آ رہا ہے تو ورب کے اینڈ پر آپ ایس کا اضافہ نہیں کریں گے بلکہ ای ایس کا اضافہ کریں گے. یہ 6 لیٹرز آپ یاد کر لیجئے. یہ کسی بھی ورب کے اینڈ پر اگر ان 6 لیٹرز میں سے کوئی ایک بھی آ رہا ہے تو پھر آپ ورب کے اینڈ پر ای ایس کا اضافہ کریں گے. رائٹ؟ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. ایس والے ورڈز دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر پاس ہے، پاس کے اینڈ پہ آپ کو ڈبل ایس نظر آ رہا ہے، پاس کے اینڈ پر ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے. واش کے اینڈ پر ایس ایچ ہے، واشز، ای ایس کا اضافہ ہوا. واچ جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اس کے اینڈ پر بھی ای ایس کا اضافہ کریں گے کیونکہ واچ کے اینڈ پر آ رہا ہے سی ایچ. فکس
آپ دیکھ رہے ہیں کہ فکس کے اینڈ پر ایکس ہے تو ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے. بز، بز کا مطلب ہوتا ہے آواز نکالنا، جیسے مچھر مکھی بن بناہٹ کی آواز نکالتے ہیں تو اسے بز کہتے ہیں. تو بز کے اینڈ پر زیڈ آ رہا ہے تو ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے. گو، گو کا مطلب ہے جانا، گو کے اینڈ پر او آ رہا ہے تو ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے. جلدی سے اس حوالے سے ایک رول اور دیکھ لیجئے کہ اگر ورب کے اینڈ پر وائی آ رہا ہو تو آپ نے وائی کو ہٹا دینا ہے اور اس کی جگہ پر آئی ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. مثال کے طور پر ٹرائی ہے، ٹرائی کے اینڈ پر آپ کو وائی نظر آ رہا ہے، وائی کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ پر آئی ای ایس کا اضافہ کریں. ٹرائز. کرائے، کرائے کے اینڈ پر وائی ہے، وائی کو ہٹا دیں، اس کی جگہ پر آئی ای ایس کا اضافہ کر دیں. کرائز. اسٹڈی، وائی کو ہٹا دیں، اس کی جگہ پر آئی ای ایس کا اضافہ کر دیں. اسٹڈیز. ورب کے اینڈ پر ایس یا ای ایس کے اضافے کے متعلق آپ نے ضروری رولز سیکھ لیے ہیں، اور اگر مزید اس حوالے سے کوئی رولز ہوئے تو ہم ساتھ ساتھ ڈسکور کرتے جائیں گے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے اور ہمارا ٹاپک ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، جس کی آپ نے کرنی ہے بہت ساری پریکٹس، کیونکہ نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں سمجھاؤں گی تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ پریکٹس اچھے طریقے سے کر سکیں. ابھی آپ نے کچھ ٹیسٹ میں آپ کو دے رہی ہوں، اس کا جو آنسر ہے آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے دینا ہے. اس کے علاوہ آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ہر چیز سمجھاؤں، لیکن اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور آپ نے پریکٹس بہت اچھے کرنی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پریکٹس. تو چلیے اب آپ نے جس ٹیسٹ کا آنسر کرنا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹوٹل 3 کوسچنز ہیں. میں انگلش بولتا ہوں، اس کی آپ نے کرنی ہے انگلش. سارا انگلش بولنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو بھی آپ نے انگلش میں لکھنا ہے. اور اس کوسچن کا آنسر کرنا ہے کہ اگر ورب کے اینڈ پر وائی آ جائے تو پھر ہم نے اس وائی کو کیا کرنا ہے. مطلب یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارا کوسچن ہے کہ جب ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں کسی بھی ورب کے اینڈ پر، تو اگر ورب کے اینڈ پر وائی آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، وائی کو کیا کرنا ہے ہم نے. ان 3 کوسچنز کے آنسرز آپ نے کمنٹ باکس میں کرنے ہیں اپنے نام کے ساتھ، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ ویڈیوز کو اور گرامر کو کس حد تک فالو کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فی امان اللہ.